अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जो कोई मेरे बहन भाई परेशान है, बीमार हैं, अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया और ये बात कही कि आप ही हमें तो ख्वाब आते नहीं हैं, आजमाइशों में भी सख्त है, तो फिर हमारे लिए क्या कोई निशानी, कोई चीज ऐसी नहीं है जहां से गाइडेंस मिले कि हमारी दुआएं भी कबूल हो गई हैं, जो हम मांग रहे हैं वहां के लिए रास्ते आसान हो जाने हैं। तो कुछ ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हमें भी पता चले कि हमारे लिए आसानी होगी और क्या साइन होंगे वो। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखें, ख्वाब का मामला तो ऐसा है कि ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, रूहानियत के दर्जे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि गुनाहगार और तकवा वाले बराबर नहीं हो सकते। अब इस सफर के अंदर जो जितनी परहेजगारी और मेहनत करेगा, तो अल्लाह ताला भी एक मुकाम आता है जिसमें उसे सच्चे ख्वाब के जरिए बिशारतें देते हैं, गाइड करते हैं। अब ये तो मंजिल हो गई, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि जिसको ख्वाब नहीं आता और वो अल्लाह से दुआएं करता है तो वो अल्लाह का पसंदीदा नहीं होगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बस यहाँ पर दर्जों की बात आ जाती है, लेकिन वो पसंदीदा है जब तो आजमाइश में आया और अल्लाह ने उसे दुआओं पर लगा दिया। बस वो अपनी स्टेज में है। जैसे नर्सरी का बच्चा मैट्रिक के बच्चे के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या अगर उसके बराबर नहीं हो सकता तो क्या आप उस नर्सरी के बच्चे को प्यार नहीं करेंगे? क्या वो उसमें वो क्वालिटीज नहीं होंगी? तो यहां पर दर्जे की बात आ रही है। तो यहां से इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि जब दर्जा बढ़ता है तो ही चीजें आप पर इस तरह से प्रॉपर खुल रही होती हैं। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि अगर आप दर्जे में कम हैं तो अल्लाह आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह तो इस आजमाइश के जरिए अपने करीब कर रहा है ऑलरेडी आपको, लेकिन आप लोग मायूस हो जाते हैं, शैतान की बातों के पीछे चल पड़ते हैं। और ये बात तो मैं हमेशा कहती हूं कि जब आप अपने अल्लाह से कनेक्ट करते हैं, किसी भी मकसद और आजमाइश में होते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप दुआएं कर रहे हों और अल्लाह की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए। आप यहां से अंदाजा करें कि जब तूफान आने वाला होता है, बारिश बरसात होने वाली होती है, तो परिंदे और जानवर बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी कुछ नहीं हुआ होता, उससे पहले बोलना शुरू कर देते हैं। जब अल्लाह ताला अपने उस मखलूक को जो कि उसके पास वो अकल भी नहीं है, उस तक को साइन दे रहा है, अलार्म दे रहा है, तो फिर वो अपने बंदों को, जिसको वो अशरफुल मखलूक का दर्जा दिया है, उसको क्यों नहीं देगा? ये इस तरह की नेगेटिव सोचों में आप लोग मत जाया करें। ये शैतान आप लोगों को अल्लाह से दूर करने के लिए करता है कि देखो बाकी लोगों को ख्वाब आ रहे हैं, तुम्हें नहीं आ रहे, इसका मतलब तुम उसकी पसंदीदा लिस्ट में नहीं हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ दर्जों की बात है। लेकिन अगर आप कोशिश करते जाएंगे तो आप बहुत कुछ पाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो दर्जों में कितने बुलंद होते हैं। और जब लोग उनके पास जाते हैं, उनका वो मुकाम और मर्तबा लोगों का उनके लेवल का नहीं होता, लेकिन आपने देखा वो सबसे बराबर ट्रीट कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। किसी को ये फील नहीं करवाते कि तुम मेरे लिए खास स्पेशल हो। उसे अल्लाह की मखलूक समझते हैं कि हाँ, ये दर्दमंद है, ये दर्द में आया है, ये तकलीफ में आया है, दुआ करवाने आया है। तो क्या अल्लाह उस पर रहम नहीं करता? कितने मिरेकल्स हैं जो आप लोग सुनते हैं कि लोगों की लाइफ में हो जाते हैं अल्लाह वालों से कनेक्ट होने के बाद, और ये सब सारी चीजें। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर दर्जा किसी का कम है तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होनी या उसके लिए कोई रास्ता नहीं बनना। अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और गुनाहगार के लिए तो अल्लाह खास तौर पर चाहता है कि ये किसी तरह हिदायत पाए और अपनी आखिरत को बचाए। उसके लिए घुमा फिराकर ऐसी चीजें उसकी लाइफ में कर रहा होता है कि जिसके जरिए वो सीख ले, समझ ले। यहां पर मैं आप लोगों को सही बुखारी की हदीस बताऊंगी 7505। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं जो वो मुझसे रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूं। ये हदीस सबूत है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि थॉट्स और थिंकिंग से कुछ नहीं होता। इंसान को तो मुकम्मल अपने बारे में खबर ही नहीं, खुदा ने उसमें क्या क्या राज रखे हैं, कैसी कैसी ताकतें रखी हैं, और जिनको अदराक हो जाता है इनका वो इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं।
آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سائنس شیئر کروں گی وہ مینیفیسٹیشن پر بھی مبنی ہے. بس ایک سوچ، صرف ایک سوچ پوری لائف کو بدل کر رکھ دیتی ہے. لیکن اس بات کو ریئلائز بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے خود لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، صرف اپنی نیت اور سوچوں کی وجہ سے. قرآن میں بھی اللہ فرما رہا ہے انسان اپنی مصیبت کا ذمہ دار خود ہے، اعمال کے سبب پھنستا ہے. اب آپ نیگیٹو دوسروں کے لیے سوچیں گے تو اپنے حصے میں مصیبت آنے لگے گی. یہ جو چیزیں لائف میں ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، بنتے بنتے کام رک جاتے ہیں یا کچھ اچھا ہوتے ہوئے وہ چیزیں دور چلی جاتی ہیں، وہاں رک کر ٹھہر کر سوچا کریں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی بڑا بول تو نہیں بول دیا، کہیں ایسا تو نہیں کچھ کر دیا کہ راستے کھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں. یہ بات اتنی گارنٹی سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے، وہ آزمائش میں پھنسے ہوئے لوگ میرے پاس آتے ہیں، نکلنے کا طریقہ پوچھتے ہیں اور مجھے جتنا بھی علم اللہ نے عطا فرمایا ہے گائیڈ کر دیتی ہوں. باقی جو بلیو کر کے عمل کر جاتا ہے نکل جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کچھ تو اللہ نے ایسا فہم دیا ہے جو ریزلٹس مل رہے ہیں. پھر جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ بلیو می، اپنی سوچ نیت دشمنوں تک کے لیے اچھی بنا لیں. چھوڑ دیں یہ رونا دھونا کہ کچھ نہیں ہو رہا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی برا ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں آپ کے راستے مزید کھوٹے کر دیں گی. اب آتے ہیں ان سائنس کی طرف جن پر عمل کر کے آپ لوگ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تک آپ کا فیوچر سول میٹ بھیج رہا ہے، آپ کی دعائیں ایکسپٹ ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ اس چیز کو آپ تک لے کر آئے گا جو آپ کی روح کا حصہ ہوگا. پہلا سائن، اگر اس آزمائش میں چلتے چلتے آپ اس مقام تک آ گئے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیلف لو کی کہ یہ اتنی ڈیپ چیز ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جو انسان خود سے پیار کرنے لگتا ہے سمجھو وہ اپنے رب سے پیار کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ اس روح اور جسم کو میں نے بیکار لوگوں کے لیے ضائع نہیں کرنا. جس نے اس کو پیارا بنایا ہے اور پیار سے بنایا ہے اس کے لیے امانت کے طور پر اس کا خیال رکھنا ہے. سیلف لو سے آپ دن بدن نکھرنے لگتے ہیں اور جب آپ کی باڈی سے پازیٹیو انرجیز نکلتی ہیں تو آپ کا سول میٹ جسے خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے وہ پوری طرح اٹریکٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ پازیٹیو کے لیول پر ہیں. اب جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں گے، اپنا خیال رکھیں گے تو آپ کے اندر آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا، آپ لوگ گھر میں بھلے ہی عام سے ہولیے میں ہو لیکن اکثر جب آپ لوگ کسی شادی میں کسی ایونٹ پر جانا ہوتا ہے، خوبصورت تیار ہوتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں تو کانفیڈنس لیول ہائی ہوتا ہے، ایک غیر معمولی خوشی کا احساس ہوتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے پازیٹیو انرجیز نکلتی ہیں تو آپ کے پاس پازیٹیو چیزیں اٹریکٹ ہوں گی اور آپ کے کام بہت آسان بھی ہونے لگیں گے. اب آپ اس مقصد میں ہیں کہ کب میری لائف میں یہ چیپٹر سٹارٹ ہوگا جس کے لیے میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، کسے اللہ نے میرا سول میٹ بنایا ہے وہ کب آئے گا. اب دن رات آپ یہ مینیفیسٹ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اور بہت اچھے لیول پر سوچ رہے ہیں. تو پھر یہ جب انرجیز نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ پازیٹیو گمان رکھا ہے نا، اللہ نے تو ویسی حدیث میں کہہ دیا کہ میں پھر ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. تو پھر وہ چیز آپ کے اندر جو یہ سٹارٹ ہوئی ہے نا سوچ کی، تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہوئی ہے. آپ کو اس آزمائش میں اس نے اتنا کامیاب کر دیا ہے کہ اب آپ یہ چیز سیکھ گئے ہیں اور اب آپ پازیٹیوٹی کے اس لیول پر ہیں کہ وہ آپ کو ریڈی کر رہا ہے، پریپیئر کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے اور اچھے گمان کی وجہ سے وہ چیز بہت قریب آ گئی جو اللہ نے آپ کے اندر یہ سائن اتارا ہے، جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کی لائف میں کچھ ہونا ہے. اگلا سائن پھر آپ کو ملے گا کہ آپ جب آزمائش میں آئے تھے تو آپ نے اوور تھنکنگ بہت سٹارٹ کر دی تھی، پریشان رہتے تھے، دعائیں کرنے کے باوجود بھی خود سے بہت ساری چیزیں سوچتے رہتے تھے، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. یہ آزمائش کے سٹارٹ میں لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے کیونکہ ابھی آزمائش سٹارٹ ہوئی ہے. لیکن اب وہ بندہ جب ڈے بائی ڈے اپنے خدا سے کنیکٹ ہو رہا ہے
تو پھر اب خدا جب آپ کا سفر ذرا آگے لمبا ہونے لگے گا اور آپ کی محنت اچھی ہوگی تو اب یہ سائن آپ کو ملے گا کہ اب وہ جو پہلے اوور تھنکنگ ہوتی تھی وہ بند ہو گئی اور آپ اپنے اندر گہرا سکون، خاموشی محسوس کرنے لگے ہیں اور دل آواز گواہی دے رہا ہے خود کہ آپ کو جلد ملنے والا ہے، جلد عطا کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ حالانکہ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، لیکن دل و دماغ اس طاقت سے بھری آواز ایک آتی ہے تو جان لیں قدرت کی طرف سے اشارہ آ رہا ہے کہ جلد آپ کو ملنے والا ہے آپ کا سول میٹ۔ اس سے اگلا سائن آپ کو ملے گا، باقاعدہ فیلنگز ہوں گی کہ جیسے وہ چیز آپ کو عطا ہو گئی ہے۔ یہ تھوڑی عجیب بات ہے لیکن ہے دلچسپ، اور اس چیز کو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کافی وقت سے پیاس لگ رہی ہو لیکن تب پانی پاس نہیں تھا، تڑپتے تھے مل جائے، اور جب پانی میسر آیا تو تصور کریں آپ کی پیاس ہی مٹ چکی ہو۔ بس یہ ایسا ہی ہے، یہ اللہ کی بلیسنگ بھی ہے جو صرف اور صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ لوگ تو کچھ پا کر بھی اداس بے چین رہتے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے خدا کو اتنا راضی کر دیا ہو کہ ملنے سے پہلے ہی اللہ آپ کے قلب کو سیٹسفائی کر چکا ہو۔ یہ اس شے کے عطا ہو جانے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ آزمائش سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو منزل ملنے سے پہلے اللہ سائن ضرور شو کرتا ہے، لیکن صرف کوشش کرنے والوں کو دکھاتا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت خواب ہے۔ کیسے کچھ ملنے سے پہلے یا ہونے سے پہلے اللہ خوابوں میں اشارے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے لاسٹ سائن بھی یہی ہے کہ جب آپ اپنے فیوچر سول میٹ سے ملنے والے ہوتے ہیں تو خواب اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایک نہیں بار بار اشارے آتے ہیں، یہاں تک کہ منزل جب تک نہ آ جائے۔ تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے جو اپنے بندے کو اس کی محنتوں کا جواب خواب میں دیتا ہے، اور جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اللہ سے مانگتے رہیں جو آپ چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے دے۔ اتنا مانگے، اتنا ٹوٹ کر کہ شیطان لاکھ کہے کوئی فائدہ نہیں یا پھر یہ خیر نہیں ہے۔ تمام وسوسوں سے ہٹ کر جمے رہنا ہے، اور دعا قبول ہونے پر اس کا سائن ظاہر ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں، بس کوئی دل سے مانگنے والا ہو تو۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتا ہے، بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ مایوس ہونے والوں کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اگر اللہ بند کر دے، نہ دے آپ کو، لاکھ ایڑیاں رگڑ لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، پوری دنیا کی طاقت لگا لیں، وہ شے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے بیٹر یہ نہیں کہ اللہ سے اپنا تعلق اسٹرانگ کریں کہ وہ پھر آپ کی باتوں کا رپلائی کریں۔ رپلائی انہی کو آتے ہیں جو اس کی نگاہ میں آ جاتے ہیں، اور آپ اگر خود کو بہت پھنسا ہوا فیل کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ حلال چل رہے ہیں، تو یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے حلال طریقے سے جینا آسان بالکل نہیں ہوتا۔ ایسے بھی وقت آتے ہیں جب آپ کو پوری دنیا اپنے مخالف لگتی ہے، وہ جو ایک ناقبولیت والا احساس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، وہ احساس آپ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ آپ کی لائف عام لوگوں کی نسبت زیادہ سخت ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کا پریکٹیکل ہائی ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ ہو جاتا ہے، آپ تنہا پڑ جاتے ہیں، خود کو لاوارث سا فیل کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان سوچوں سے خود کو بچانا ہے، یہ بھی ایک شیطان کا وار ہوتا ہے۔ جب بھی یہ کیفیت طاری ہونے لگے تو آپ نے اپنے اعتماد کو کھونا نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرنی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا، ان قریب پھر اجنبی بن جائے گا، لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری مبارکباد دی ہے۔ آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشخبری لے آئے تو بھی یہ جھجک کر کیوں جینا اور کیوں دنیا والوں کے ہاتھوں مسترد کیے جانے پر غم کرنا؟ اللہ کا دین عزت والا دین ہے۔ آپ فخر اور پر اعتمادی کے ساتھ اس دین کے احکامات جیئیں۔ حلال جتنا مشکل ہے اس کی برکتیں اتنی ہی بلند ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے،
اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور طیب چیزیں بخشی ہیں ان کو برتو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی تسلی والی آیت ہے اور خوبصورت بشارت ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں اور مایوسی سے خود کو بچائیں۔ یہ کیفیات، یہ سائنس آپ کو مل رہے ہیں تو آپ کو یہ بلیف رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز بہت قریب ہے اور اب آپ کو وہ عطا ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر میں ویڈیو کا اینڈ کروں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو نے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ کی ہوگی، کچھ مدد دی ہوگی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گی۔ اللہ حافظ۔